बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, अरकान पार्लियामेंट बाज नहीं आ रहे। बता दिया गया था कि यह हरकत की गई तो आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा, चाहे सेनेटर हैं चाहे कौमी असम्बली के मेंबर हैं। लेकिन इसके बावजूद वही हरकत दोहराई गई है, वही काम किया गया है और बाकायदा मीडिया के सामने आकर बताया गया है कि हाँ, हम तो ये काम करेंगे, किसी ने हमें मुअत्तल करना है कर दें, ये हमारा लीडर है, हमारा कायद है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, इसकी वजह से हम असेंबली में पहुंचे हैं, ये नहीं हो सकता। प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, बैनर्स उठाए हुए थे, तस्वीर थी। तस्वीर पर क्या लिखा हुआ था कैदी के हवाले से, अपने बानी के बारे में, अपनी जमात के बानी के बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखिए कि लगता यह है कि कल का दिन भी बड़ा अहम हो गया है। मंगल का दिन मुलाकातों का दिन है, लेकिन अब रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। इसके बारे में पहले ही मुख्तलिफ वज़रा बता रहे हैं और इस पर तलाल चौधरी साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि अडयाला के कैदी को शिफ्ट किया जाएगा और अब अगर आप बाज नहीं आते तो जुबानें भी खींच ली जाएंगी। और यह बात हो रही है पार्लियामेंटेरियंस के बारे में, किसी आम आदमी के बारे में नहीं, किसी कारकुन के नहीं बारे में कि जुबान खींच ली जाएगी। अब आए आप जरा, तो कल अगर सुहेल अफरीदी आते हैं तो उनको वापस भेजा जाएगा, नाहल भी किया जा सकता है। अभी फौरी तौर पर गिरफ्तारी का नहीं कहा गया। सुहेल अफरीदी अपने कार्ड्स खेल रहे हैं और आज वो पुलिस एहलकारों के साथ, पुलिस अफसरान के साथ नजर आए। जदीद असलहे की फराहमी का उन्होंने ऐलान किया, अभी कहा कि ये अभी आगाज है, जो हो सकेगा हम करेंगे। विफाकी हुकूमत की तरफ से पुरानी गाड़ियां दी गई थी, वो हमने वापस की। हम नई आपको सही वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं पुलिस को, और किसी तरह से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पुलिस एहलकारों की जितनी भी जरूरियात हैं उसको पूरी करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जदीद असलहे की वहां पर फराहमी का भी ऐलान किया गया और दिखाया भी गया सब कुछ। तो कहते जी अब जो सवाल करते हैं कि काम नहीं हो रहा, वो भी देख लें। तो काम भी साथ है और साथ साथ जनाब हम एहतजाज भी जारी रखेंगे, या ये कि मुलाकातों की कोशिश। अच्छा, अब अभी तक हमें नजर आ रहा है कि शायद मंगल के दिन तो वज़ीर आला नहीं आते सुहेल अफरीदी, लेकिन बहनें आती हैं मुलाकात के लिए। तो अब क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या फिर कारकुन और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे जिस तरह पिछली दफा देखा गया था, या अब सिर्फ बहनें आएंगी और फिर गिरफ्तारी होगी और एक नया मामला खड़ा हो जाएगा? क्योंकि हुकूमत के लिए मसाइल हैं, ये नहीं है कि जो मर्जी करते चले जाएं, जो मर्जी करते चले जाएं। यहां वो कर सकते हैं, लेकिन आलमी प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि आलमी सतह पर इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। जो गारंटीज दी गई हैं, जिस तरह से साथ चला जा रहा है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत की सतह पर, और उनकी सब डिमांड्स पूरी की जा रही हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे लिए एम्बैरेसमेंट मत क्रिएट करो। कुछ हमने उसूल वजह किए हुए हैं, अपने अपने लोगों को भी दिखाना होता है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर अब आप देखिए, IMF की सतह पर 26वीं 27वीं तरमीम के बारे में अब क्या कहा जा रहा है, उसके खिलाफ वाज़ेह दो टूक मौक़िफ़ है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से आप देखिए क्या कहा जाता है। इस पर अब यह बात भी हो रही है, रऊफ क्लासरा साहब ने भी इस पर बात की थी कि हुकूमत कब का सब कुछ कर चुकी होती, पाबंदी लगाना, लोगों को बिल्कुल गायब कर देना, कुछ नजर ही नहीं आ रहे, कहीं पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है। अब हकीकी तौर पर तो नहीं अपोजिशन, ना बतौर जमात है तहरीक इंसाफ, लेकिन उस तरह उनको गायब कर देना या पूरा क्रैकडाउन कर देना वो इसलिए नहीं हो रहा कि आलमी सतह पर वो कहेंगे कि भाई आपको हमने कहा है कि हमारे पास भी कुछ रहने दें, हमने दुनिया को दिखाना है, अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने मुल्क में कि नहीं नहीं पाकिस्तान में कोई जमहूरियत है, देखिए ना अपोजिशन है, नाम नहादी सही, तो हमारे लिए कुछ तो रहने दें। जब ये भी बिल्कुल खत्म कर दें कि जाली सी जमहूरियत है, जाली सी आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है, सब कुछ जाली चल रहा है, तो वो जालीपन भी तो रहने दे कम से कम। बिल्कुल ही मलिया मेट कर देंगे तो हम लोगों को क्या बताएंगे, वहां कुछ है ही नहीं, अपोजिशन ही नहीं है, सारे बंदे गायब कर दिए, सारे ही अंदर कर दिए गए, किसी को नहीं छोड़ा गया। तो ये भी हुकूमत के लिए इंटरनेशनल अपने बैकर्स को मुतमईन करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक मसला है और इसीलिए शरीफ खानदान का एक इकट्ठ हुआ है। 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही है और इसके बारे में इतलात ये हैं, अंदर की खबर ये है कि इसमें यही डिस्कस हुआ है कि जी करना क्या है, इस खान का हम क्या करें, इसका क्या इलाज करें, ये काबू नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान ये मुलाकात बताई जा रही है और ये तकरीबन 2 घंटे से जायद ये रही है। अब ये सोचा जा रहा है कि विफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ हैं, पंजाब हुकूमत मरीम साहिबा हैं, ये अपना अपना जोर कहाँ लगा सकते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ इसको क्रश करने के लिए, क्या हम कर सकते हैं, तो क्या हमने जवाब देना है। और अब यही था कि अब इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिखाया है, वो इसको जमात ही तस्लीम नहीं कर रहा, बाकी हमने अपना हिसाब किस तरह से डालना है। और अब तहरीक इंसाफ अगर माइनस नहीं करती अपने बानी को, तो किस तरह से फिर डील करना है तहरीक इंसाफ के साथ, जो उन्होंने नहीं किया, वो बाज नहीं आए। मैंने आपको बताया कि आज पार्लियामेंट के अंदर असेंबली फ्लोर पर क्या बैरिस्टर गौहर, क्या दीगर तमाम इनके मेंबरान
جتنے بھی اسمبلی کے ہیں وہ سب بینرز اٹھا کر آئے ہوئے تھے اور اس پر خان کے حق میں نعرے درج تھے. تو لہٰذا اب کس طرح سے یہ چیز کرنی ہے, سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں اس بندے کا, کریں تو کرے کیا. اچھا ابھی یہ ہے کہ کیا شہباز شریف نے کوئی بیان اس طرح کا دینا ہے, مریم نواز صاحبہ نے دینا ہے کہ جی اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں, ختم کرنا ہے, ان کا بیچ میں بیان آئے گا؟ کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کل کو ہماری باری آ جائے گی تو پھر کیا کریں گے. تو بھی مریم اورنگزیب صاحبہ آئی ہیں, طلال چودھری آئے ہیں, لیکن براہ راست شریف خاندان سامنے نہیں آیا. تو کیا انہوں نے بھی آنا ہے؟ اور خاص طور پر نواز شریف صاحب نے اس طرح کا بیان دینا ہے کہ بند کر دیں گے اس کو, یہ شیخ مجیب الرحمان کی طرح ہیں, یہ غدار ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کی تعریف خود نواز شریف صاحب بہت زیادہ کرتے رہے ہیں. اب احسن اقبال کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ جی وہ تو فاطمہ جناح کا ساتھی تھا, انہوں نے ساتھ دیا اس لیے اس کو غدار قرار دے دیا گیا اور یہ سب کچھ کر دیا گیا, وہ تو پاکستان کا حامی تھا, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا, پاکستان کو نہیں توڑنا چاہتا تھا. تو یہ بیانات پھر آ رہے ہیں, تو اس سے کس طرح سے اب الگ ہم ہوں گے, یہ ان کے لیے مسئلہ چل رہا ہے. اچھا تحریک انصاف نے کیا کیا جی, پی ٹی آئی کا پارلیمانی اجلاس جب ختم ہوا, ہاتھوں میں خان کے پوسٹرز تھے اور خان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے اجلاس میں شریک ہوئے, تصاویر تھیں اور لکھا تھا حق اور سچ کی پہچان پاکستان کی جان. ٹھیک ہے جی, یہ ساتھ لکھا ہوا تھا, تصویریں اٹھائے تھے پاکستان کی جان, عمران خان, یہ سب چل رہا ہے. اس میں شاہد خٹک بھی ہیں, اس میں دیگر جتنے بھی ان کے قومی اسمبلی ممبر ہیں سب نظر آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سرکاری ٹی وی پر تو یہ نظر نہیں آئے گا, لیکن یہ اپنے کیمروں میں انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. پھر پارلیمنٹ کے باہر یعنی احاطے میں بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے جنید اکبر اور طارق فضل چودھری کے درمیان. جنید اکبر نے طارق فضل چودھری سے کہا کہ ہم پر ظلم بند کر دیں, ہمارا الیکشن بھی چھین لیا. تو طارق فضل چودھری نے کہا جی آپ میٹنگ سپیکر سے کریں اور اپنے رویے ٹھیک کریں. اب سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تعاون کے لیے تیار ہوں, میں نے تو پہلے بھی تعاون کی تھی, اور اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی عدالت میں زیر التوا ہے, جیسے ہی عدالت کا حکم آتا ہے پھر فیصلہ کروں گا. میں حکومت اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں, پہلے بھی کردار ادا کیا تھا مگر مجھے صلہ اچھا نہیں ملا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ممبر پارلیمان دوسری طرف ڈٹے ہوئے ہیں. اب اسپیکر صاحب ان کا کیا کریں, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ باز نہیں آ رہے, ان کو معطل کریں گے, کیا کریں گے. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ذہنی مریض نے اپنے ارکان پارلیمان کو بھی ذہنی مریض بنا دیا ہے, یہ اس قابل ہی نہیں کہ فیصلہ کر سکے, ان کی 2% کی عزت نہیں. طلال چودھری کہہ رہے ہیں. اب یہ ذہنی مریض کا لفظ اب ہر طرف استعمال ہو رہا ہے, یہ ایک عجیب بات ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر اس پر ایک اور طرح کی انٹلیکچوئل بحث شروع ہو جانی ہے کہ بھائی ذہنی مریضوں کا کیا قصور ہے, وہ واقعی ایک امراض کا شکار ہوتے ہیں. اور آپ نے پہلے ہی پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ جا کر علاج نہیں کرواتے ذہنی امراض کا, اور زیادہ آپ نے اس کو ایک گالی بنا دیا ہے. یہ آگے چل کر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب آ جائیے آخر میں جی نون لیگ کے اپنے مسائل کے بارے میں. وہاں اب یہ ہو گیا کہ اپنے ہی ایک دوسرے پر خوفناک الزامات لگا رہے ہیں. کہیں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی سید اون شرازی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں آج ایک شخص جو بہت بڑا انقلابی بننے کی کوشش کر رہا ہے, اگر تمہاری وزارت اطلاعات سے سفارش پہ ٹھیکہ لینے کی کوششوں کی کہانی سنا دوں تو سارا انقلاب یہ کیا ہے جی, سارا انقلاب دھرام سے گر جائے گا, سارا انقلاب پننا یا سارا انقلاب پن دھرام سے گر جائے گا. ویسے ذرا اپنی بیٹی محترمہ کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا, انہیں ڈگری مکمل ہونے سے قبل ہی یوتھ کونسل میں کیسے بھرتی کیا گیا. اب یہ سار عالم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس پر صافی نادر بلوچ لکھتے ہیں اب سار عالم سے لاکھ اختلاف کیجئے مگر کسی کی بیٹی تک جانا اخلاقی گراوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. عطا تارڑ کے میڈیا سیل کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے, اتنی پستی میں جائیں گے. اب یہ سارا الزام عطا تارڑ پر آ رہا ہے. اب اسی طرح سے یہ جی آر شہزاد صاحب ہیں, یہ احمد برائج صافی لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے کارکن نے وزیر اطلاعات پر خوفناک الزامات لگا دیا. آر شہزاد وہ شخص ہیں جو ان کے پلیٹ فارم پر تو یہ لکھا ہوا ہے جی یہ فلنتھراپسٹ ہیں, ریسرچر ہیں. اب ان کو پاکستان کے نامور صحافی فالو کرتے ہیں, تمام نامور صحافیوں کو آپ الگ بھی کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ تک وہ ان کو فالو کرتی ہیں, اور دیگر بھی سارے صحافی ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن مریم نواز کا فالو کرنا یہ بڑا معنی خیز ہے, وہ ایسے نہیں فالو کرتی کسی کو. تو جس شخص کو مریم نواز بھی فالو کر رہی ہیں, اور اس میں دیگر بہت سے لوگ ہیں, آسمہ شرائع صاحبہ, نجم سیٹھی سے لے کر نصرت جاوید صاحب, حسین حقانی, ندیم ملک, نام لیتا جاؤں, سب فالو کر رہے ہیں. تو اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا, نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے. وہ اب بڑی بڑی کرپشن کی کہانیاں سنا رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ وزارت اطلاعات کے راتب خور میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں, آپ کو بتاتا ہوں. یہ آمنہ بطول ہیں, نون لیگ کی MNA ہیں, عطا تارڑ کی سوشل میڈیا ٹیم میں تھیں, ان کا اکاؤنٹ مینج کرتی تھیں, عطا تارڑ کا اکاؤنٹ مینج کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی, آمنہ بطول کی تصویر بھی لگا دی ہے ساتھ.
پھر انہیں مخصوص نشستوں پر MLA بنایا گیا۔ اس کے بعد عطا تارڑ نے ان کے شوہر سید عمیر علی کو، جو پنجاب بیت المال میں تھے، PTV میں HR ڈائریکٹر خصوصی اسکیل پر لگوایا، جس کی تنخواہ 6.5 لاکھ رکھی گئی۔ یہ سب کچھ اس دوران ہوا جب PTV کا بورڈ موجود نہیں تھا۔ عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ مستقل بورڈ کے بغیر یہ تقرریاں غیر قانونی ہیں۔ آپ نے IMF کی رپورٹ پڑھی کہ صرف اداروں میں کرپشن سے پاکستان کی معیشت کو ہر سال $4.5 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ اتنی رقم ہم قرض لیتے ہیں۔ عطا تارڑ کے وزیر اطلاعات بننے سے پہلے 2022-23 میں PTV 870 ملین یعنی 87 کروڑ روپے کا منافع کما رہا تھا، اب شدید خسارے میں ہے۔ اس کی وجہ یہی نیپوٹزم، اقربا پروری اور قانون سے روگردانی ہے، جو اداروں اور خزانے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں، ثبوت پوسٹ کرتا ہوں، اسی لیے راتب خور گالیاں دیتے ہیں۔ رضوان غلزئی اسی پر کہتے ہیں، صحافی ہیں۔ آر شہزاد وزارت اطلاعات میں ہونے والی بقادیوں اور مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو آر شہزاد جیسے پولیٹیکل ورکرز کی ضرورت ہے جو اپنی جماعت کی کرپشن کے خلاف بھی بات کر سکیں۔ ویل ڈن۔ اور آر شہزاد نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، وہ مان رہے ہیں کہ میں نون لیگ کا ورکر ہوں اور میں یہ کرپشن کی کہانی سب کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو پتا چلے گا کہ سسٹم میں موجود کرپشن پر ثبوت کے ساتھ لکھنے پر کس طرح کا پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے اور لوگ خوف سے کیوں چپ ہو جاتے ہیں۔ عوامی مسائل پر لکھنے کی، اپنی جماعت کی غلط بات کے غلط کہنے کی کیا قیمت ہے؟ ابھی تو یہ وہ ٹائم لائن جو کال آتی ہیں، جو دھمکایا جاتا، جو کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے بیرون ملک مقیم ہوں۔ سوچے پاکستان میں ہوتا یا پاکستان میں موجود لوگوں کے ساتھ تو جانے کیا سلوک کرتے۔ جبر کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ اللہ پاک سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب یہ اپنا کارکن نون لیگ کا کہہ رہا ہے کہ میں تو ملک سے باہر ہوں، ورنہ میں نے کرپشن کی جو کہانی سنا دی ہے، حقائق بتا دیے ہیں، تو پتہ نہیں پاکستان میں ہوتا میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ جو میں اپنا ہوں نون لیگ کا، تو باقیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ یہ یہیں پر رک نہیں رہے، انہوں نے اپنی ہی تصویر عطا تارڑ کے ساتھ ری ٹویٹ بھی کر دی ہے۔ اور انتہائی افسوسناک اور ظلم کی بات ہے کہ اس نوجوان کی بیٹی کی تصاویر لگا کر اسے یہ ظالم لوگ معصوم بچی کے حوالے سے گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس جماعت کے لیے کتنی قربانیاں دیں، عمران خان کے خلاف آکسفورڈ کی مہم تک چلائی، لیکن افسوس یہ ظلم یہ اس صاحب کے بارے میں ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ آر شہزاد صاحب نے عطا تارڑ کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیا ہے کہ وہ کیا کہتا رہا، السلام علیکم، ہوپ آل از ویل، پلیز شیئر یور کانٹیکٹ نمبر۔ السلام علیکم بھائی، ہوپ آل از ویل، الیکشنز آر کمنگ اپ، ریئلی نیڈ یور سپورٹ، وی نیڈ ٹو ٹیک اپ آر نیریٹو اسٹرانگلی، کین یو پلیز سپورٹ۔ عطا تارڑ صاحب ان کو کہتے رہے اپنی سپورٹ کا ہمارے ساتھ اظہار کریں، تو اس پر آر شہزاد کہہ رہے ہیں بات چل نکلی ہے تو یہ بھی جان لیں ہم نے آج تک انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ عطا تارڑ تھے جو الیکشن میں مدد مانگنے آئے تھے اور اس وقت الیکشن میں ان کے لیے جتنا ممکن تھا مدد کی۔ اب اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ انفارمیشن منسٹری کے ٹرول میرے پیچھے لگا دیے، میرے خلاف ٹرینڈ بنوا دیا۔ سابدہ بادشاہی اللہ کی ہے، وزارت اطلاعات کبھی شیخ رشید کے پاس بھی تھی، آج کہاں ہے؟ وہ تکبر اور غرور سے خدا بنا شیخ رشید، اللہ نے عہدہ دیا تو عاجزی بھی سیکھ لے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، کہیں سار عالم صاحب کے خلاف، کہیں یہ آر شہزاد صاحب بیچ میں آ گئے ہیں، وہ بھی عطا تارڑ پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ اندازہ لگائیے اب نون لیگ کے اندر چل رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب دفعہ 144 کے اوپر آ جاتے ہیں آخر میں دوبارہ، کیونکہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اب حکومت کرنے کیا جا رہی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو دفعہ 144 میں 10 دسمبر تک کی توسیع کر دی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جی وہاں کوئی اکٹھا نہ ہو، کیونکہ یہ بھی اب طلال چودھری صاحب نے واضح بتا دیا کہ خان کو شفٹ کرنے کا پلان ہے۔ اب مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، اب بدزبانی کرنے والا پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی اور، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ اب اڈیالہ کے باہر تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اور اگر امن و امان کی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں وہ محفوظ رہ سکے، یعنی خان کو کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ اس کا انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ کس جگہ ان کو لے جایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات مبشر لقمان صاحب ضرور کہہ چکے ہیں کہ جی اب خان کے لیے جو رعایتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو کچھ اس کو خوراک میں مل رہا تھا، یا یہ کہ خالی بیرکس دوسری تھیں اس کی سیکورٹی کے لیے، ویسے تو ایک میں ہی ان کو رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور شہیل آفریدی نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو یہ ان کا جلسہ آخری ہو سکتا ہے۔ وہ بھی خان کے ساتھ والی کال کوٹری میں جانے کے لیے تیار رہے۔ اب ایکسرسائز مشین خراب ہوگی، 6 کمروں کا سیل اور واک کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ خان کو لنگر کی دال کھانی پڑے گی، باہر سے کوئی دیسی مرغے نہیں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں دور دراز کہیں شفٹ کر دیا جائے۔ مبشر لقمان وہی بات جو طلال چودھری اشاروں میں کر رہے ہیں، مبشر لقمان صاحب نے کھل کر دی ہے، اور یہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ باتیں کہی ہیں، ایک سینئر صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب کہانی کس طرف جا چکی ہے۔ اللہ حافظ۔